सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाक भारत कशीदगी का मामला न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के अमन से जुड़ा हुआ है। जी हां, बात हो रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़फायर और इसके पस मंजर में होने वाले सिफारती मामलात की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी तो है, मगर पसे पर्दा सिफारती महाज पर एक नया खेल खेला जा रहा है। DGMOs के दरमियान राब्ते बहाल हुए, डी एस्केलेशन पर बात हो रही है और बज़ाहिर भारत सीज़ फायर पर बरकरार रहने का इंदिया भी दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई अमन की तरफ पेशरफ्त है या फिर भारत का वही पुराना हथकंडा, बातचीत से राह फरार और मसला कश्मीर को आलमी मंजरनामे से गायब रखने की कोशिश। कभी गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम, कभी मिसाइल फायर करने का शोर। यह सब पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर पेश करने के लिए भारत की तरफ से साजिशें की जाती हैं और मकसद सिर्फ एक, दुनिया को बावर कराना कि भारत और पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ दो तरफा हैं, कोई तीसरे फरीक की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मगर नाज़रीन, अगर ये सब कुछ देर पा अमन के लिए किया जा रहा है तो फिर भारत असल मसला यानी कश्मीर पर बात करने से क्यों कतरा रहा है? क्या कश्मीर को ताकत के बल पर दबाया जा सकता है? क्या तस्फिये के बगैर अमन मुमकिन है या ये सिर्फ आर्जी खामोशी है? वफाकी हुकूमत ने सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। वफाकी काबीना ने कहा है कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। उन्होंने मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। एजाज़ मिलने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज, पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। उनका कहना था कि यह इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एक एजाज़ है। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर बात की जानी है। ये मामला सिर्फ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का नहीं है, आर्च राइवल्स का नहीं है। इंटरनेशनल फ्रंट पर भारत डिप्लोमेसी के जरिए भी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पिछले कई दिहाइयों से कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर भी भारत की इन्वॉल्वमेंट है। भारत के फुटप्रिंट्स जगह जगह पर मिलते हैं। भारत की पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसर्जेंसीज में इन्वॉल्वमेंट है। BLA BLF के पीछे भारत नजर आता है। आपको फितना अल खवारिज की सपोर्ट के पीछे भारत नजर आता है। कराची के अंदर होने वाली टारगेट किलिंग के अंदर भारत के ताने बाने मिलते रहे। गैंग वॉर्स के अंदर भारत की सपोर्ट मिलती रही है। सो इन तमाम मामलात को समझने के लिए आज मैंने जिनको दावत दी है वो इंतहाई अहम शख्सियत हैं जिनको इन तमाम मामलात पर बड़ी गिरफ्त हासिल है और बैनुल-अक़वामी मामलात को भी और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, फॉर्मर CGS हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी के, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आर्मी में रहे, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई विल स्टार्ट विद हुकूमत की तरफ से जो डेवलपमेंट की गई है वो ये कि अफवाज पाकिस्तान के सरबरा जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को जो है वो फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। सो इस वॉर के बाद और जो पाकिस्तान की इस वक्त अचीवमेंट्स हैं, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने जो बहुत अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, बहुत शुक्रिया। ये अभी चूंकि गवर्नमेंट ने पोजीशन ली है तो इसके ऊपर वो तफसीलात बताएंगे आगे चल के। तो मेरा ख्याल है जनरल आसिम मुनीर को और उनके बड़े दिलेराना और जुर्रतमंदाना फैसले जो किए उन्होंने 6 से लेकर 10 मई तक और अभी भी कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी बेफिटिंग रिकग्निशन है और अफवाज पाकिस्तान को खासतौर पे लैंड फोर्सेस को इस पर बड़ा फख्र होना चाहिए। जो DGMOs का राब्ता हुआ है, ज़ाहिर है इंडिया वोंडेड है। इंडिया ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि इंडिया ने जो प्लान किया था, जो डिज़ाइन किया था वो नहीं हो सका
اور وہ ڈیزائن اس نے بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ تمام چیزیں ڈیزائن کی تھی. اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو کرنٹ سیز فائر ہے یہ آپ کو کتنا ہولڈ ہونے کا امکان لگتا ہے, اور کیا انڈیا مزید کوئی مس ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جب یہ جو سیز فائر جب ہوا سیاسی سطح پہ اور افواج کی سطح پہ دونوں طرف سے رابطے ہوئے اور سیز فائر کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا, کچھ طریقہ کار کے ساتھ ٹائم لائن وضع کی گئی, تو جو کچھ بھی چل رہا ہے میڈیا کے اندر, جو کچھ بھی بات چیت دونوں طرف سے کی جا رہی ہے, جو کچھ بھی بین الاقوامی سطح پہ بات چیت کی جا رہی ہے, اس میں بہت سارے اوپینینز ہیں, بہت سارے فیئرز ایکسپریس کیے جا رہے ہیں, بہت ساری وجوہات جو ماضی سے متعلق ہیں ان کو بیس بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیز فائر بھی کوئی ایسی امید کی کرن نہیں لگتا. تو اتنی زیادہ دو اتنے بڑے ملکوں میں ایک فل سکیل وار کی طرف جاتے جاتے دونوں کا واپسی ہونا, یہ ایک ان اٹ سیلف بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جو پوزیشن سیز فائر کے اوپر 10-11 مئی کو لی گئی تھی, اب تک تو وہ پوزیشن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو رہی ہے, کمزور نہیں ہو رہی. نہ تو کوئی اس طرح کی وائلیشن ہوئی ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر, نہ ہوئی ہے لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کے اوپر, نہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر, کہ جس کو بنیاد بنا کے یہ کہا جا سکے کہ یہ سیز فائر آج نہیں تو کل گیا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بھی ڈی جی ایم اوز نے آپس میں ورک آؤٹ کیا اور اس کے اوپر جو تفصیلات بھی آئی ایس پی آر نے شیئر کی ہمارے ساتھ, ادھر جو کچھ بھی بات چیت چل رہی ہے اس کے باوجود مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیز فائر آنے والے وقت میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا, اور امید نہیں کی جاتی کہ کوئی بہت بڑی اس کی وائلیشن ہوگی. رائٹ. ہاں, جو پوزیشن لے لی ہے 10 مئی کے بعد بھی بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈرز نے, اس پوزیشن سے وہ آگے جا کے اپنی حکمت عملی, اپنی پالیسی, کشمیر میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں بدقسمتی سے اس دفعہ بھی اپنے ہاتھ میں کوئی وہ فلیکسیبلٹی رکھنا نہیں چاہ رہے یا رکھ نہیں پائے. اب بھی وہ اسی پوزیشن پہ ہیں کہ ہم نے ایک پنشمنٹ کر لی ہے اور آگے جا کے بھی ایسا انسیڈنٹ ہوگا تو اس کے لیے ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی. تو یہ شاید وہ اپنے لوگوں کو سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو امید یہی کی جاتی ہے کہ آگے چل کے سیز فائر مضبوط ہوگا, کیونکہ یہ صرف دو ہمسایوں کے درمیان نہیں ہے, اس میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک پوزیشن لی ہے اور سب نے اپریشیٹ کیا ہے. بہت بڑی طاقتیں ہیں جو درمیان میں آ کے جنہوں نے یہ سیز فائر کرایا ہے. تو اتنی جلدی اس کا ٹوٹ جانا مجھے لگتا نہیں ہے کیسا ہو. فیئر انف. سر, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. میں ذرا جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی, اس پر بہت بات ہوتی ہے, بہت ذکر ہوتا ہے, دنیا بھی سمجھتی ہے اس مسئلے کو, لیکن بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر کبھی بات نہیں ہو رہی ہوتی. یہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ صرف لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ شاید یہ انڈو پاک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس ریجن کے لیے ایک بہت ڈینجرس ایشو ہے. سو اس کو ذرا الیبوریٹ کریں گے آپ کہ یہ کیسے خطے کے لیے اور بعد میں دنیا کے لیے بھی ڈینجرس ہے, ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. اچھا, میں اس پہ بہت مختصر طریقے سے جو مجھے تھوڑی اس کی سمجھ ہے, میں بہت عام فہم طریقے سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا بریز ہوا 1925 میں. اس نے ایک آئیڈیالوجی دی. وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ انہوں نے جو ایک کتابچہ لکھا, اس کے اوپر دنیا کیا رائے رکھتی ہے. انڈیا کے اندر بہت سارے رائے رکھتے ہیں جو مثبت رائے نہیں رکھتے خاص طور پہ, یہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ آئیڈیالوجی ہے کیا؟ دیکھیں, ہمارے ہاں بہت ایکسٹینسولی اس پہ لکھا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, ہر جگہ پہ اس پہ بات ہو رہی ہے, اور بنیادی طور پہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, ہندوتوا. دیکھیں, ہندوتوا کا اگر آپ بہت مختصر مطلب سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے راشٹر, ہندو راشٹر. اور اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ ہے کہ بھارت ہندوؤں کا گھر ہے. اچھا, بھارت کو آپ کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے اسٹیٹ کرافٹ میں ایک بڑی اسٹرینتھ رہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں جب کوئی آئیڈیالوجی یا جب کوئی بہت لمبی ایمبیشن کی اپنی بات کرتے ہیں تو وہ ایک یا دو الفاظ
استعمال کرتے ہیں. 1976 میں جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہماری نیوکلیئر ایمبیشن ہے, یہ اس کو کیا نام دیا انہوں نے, سلیپنگ بدھا. تو وہ سلیپنگ بدھا دنیا کو یہ ایک بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ تو بہت امن کی طرف لے کے جائے گا آگے سب کو. اینڈ اس کا ایک سفر طویل ہوا, اور اینڈ پہ کیا ہوا, اب کچھ سال 1.5 سال پالیسی جو تھی ڈکلیئر کی ہوئی, نو فرسٹ یوز کی, اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے. اپنی آئیڈیالوجی کے اندر, اپنی پولیٹیکل ایمبیشنز کے اندر بڑے ہی سمارٹ طریقے سے کافی دیر چھپائے رکھتے ہیں. ابھی کون نہیں جانتا کہ 1947 آنورڈ جو پوری دنیا میں وہ اپنا سر کھڑا کر کے کہتے رہے نان الائنمنٹ کے بارے میں, تو کون نہیں جانتا کہ وہ الائن تھے اور کہاں تھے, سب کو پتہ ہے. اچھا, ابھی اسی طرح جو RSS ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ بھارت ہندوؤں کا گھر ہے, تو بنیادی طور پہ یہ بہت بری اور بہت بڑی تقسیم کو جنم دیتا ہے. اور اس تقسیم کو میں آگے جا کے تھوڑی بات کرتا ہوں, لیکن اس تقسیم کے اوپر انڈیا کے لوگ بھی بہت نروس ہیں, خطے کے لوگ بھی بہت نروس ہیں. اور RSS ایک ہی چیز ہیں, اور BJP خاص طور پہ جو ان کے بہت سینئر لیڈرز ہیں سارے, وہ تو ان کے آئیڈیالوجی کے پیروکار ہیں RSS کی. اور RSS ان کو پچھلے 11 سال میں جب سے وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں, ہر کچھ عرصے کے گزرنے کے بعد ایک آئیڈیالوجی پھر دیتے ہیں, ایک ہی یا 2 لفظوں میں فریم کر کے, اور بڑے اچھے طریقے سے اس میں جو ایکچوئل ان کا ارادہ ہوتا ہے اس کو چھپائے رکھتے ہیں. مثلا شوگر کوٹڈ ہوتا ہے. پچھلے 11 سال میں انہوں نے کیا کہا کہ بھارت ہندوؤں کا گھر کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے پہلے انہوں نے کہا کہ اپنے آئیڈیالوجی کو فریم کیا ایک لفظ میں, اور وہ تھی پروسکار. پروسکار یا پروشکار کا بنیادی طور پہ مطلب کیا ہے, پیور. تو دنیا جو سنے گا پہلی دفعہ بڑا اپیل کرے گا اس کو کہ یہ تو اپنے معاشرے کو بڑا پیور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں, جب وہ یہاں سے نکل جائیں گے یا نکال دیے جائیں گے, تو تب ہندو راشٹر پیور ہوگا. اچھا, اس کو جب تھوڑا آگے چلے, جسٹ لائک ہٹلر, وہ جو نازیز تھے, وہ جو جینوسائیڈ کی ریزننگ جو ان کے پاس تھی, از دیٹ دی کیس؟ جی جی. اچھا, اس کے بعد جب یہ پروسکار اندر بھی ان کے بہت زیادہ اس پہ تنقید ہونے لگی, تو انہوں نے اس کو تبدیل کیا بڑے ہی سٹل طریقے سے, اور کہا نہیں یہ پرسکار ہے. ابھی یہ جو پرسکار ہے, اس کا انہوں نے کہا, اس کا جو بنیادی مطلب ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ ہے ریوارڈ, کسی کو ریوارڈ کرنا, کسی کو ریکگنائز کرنا. تو کہنے وہ بنیادی طور پہ اس کے اندر انہوں نے چھپایا کیا ہوا تھا کہ جو منارٹیز ہیں, خاص طور پہ مسلم, بات صرف مسلمانوں کیا جاتا کہ جو مسلمز ہیں, کرسچنز کو بھی وہ لمپ کرتے ہیں صاحب, جو مسلمز ہیں یا منارٹیز ہیں, وہ اگر ایک طریقہ کار ہم وضع کر دیں اور اس طریقہ کار پہ وہ پورے اتر جائیں, تو پھر ہم ان کو ریوارڈ دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. مینس کہ آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں ایک سیٹ آف کنڈیشنز کو میٹ کرنے کے بعد. اور وہ سیٹ آف کنڈیشنز کیا دی انہوں نے, وہ ساری دنیا کو پتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے پہلے پروو کرنا ہے کہ آپ یہیں کے باسی ہیں, یہیں پیدا ہوئے تھے, آپ کے فور فادرز بھی یہیں پیدا ہوئے تھے. اور وہ جو ان کی نیشنل رجسٹری اور وہ سارا سب ویورز کو پتا, تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جی جی. جب یہ دوبارہ تیسری دفعہ آئے ہیں, تو RSS نے پروشکار اور پرسکار کو چھوڑ کے ایک نئی ٹرم نکال دی ہے, ترسکار, اور جس کا بنیادی مقصد ہے ریجیکشن. تو ابھی وہ کہیں باہر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ریجیکشن, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم وائلنس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم لنچنگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ تھا کہ بات کچھ سوچ لیا ہم نے, لیکن ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ ہندوؤں کا ہی گھر ہونا چاہیے. اب یہ ہے وہ RSS کی آئیڈیالوجی جو ان کی سیاست میں, BJP کی سیاست میں خاص طور پہ اتنا انفلوئنس پا چکی ہے, اتنا زیادہ اثر رکھتی ہے, اتنا زیادہ آئیڈیالوجیکل لیننگز ہیں ان کے لیڈرز کی. مثال کے طور پر اب وہ پوری دنیا کو خطے میں یہ کہتے پھر رہے ہیں, دنیا کو بھی اور خطے میں بھی, جب انہوں نے اپنی نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ وہ مورل بنایا اکھنڈ بھارت کا, تو پاکستان کو چھوڑ دینا کچھ عرصہ کے لیے. کیا بھوٹان نے اس کے اوپر بڑی سٹرانگ پوزیشن نہیں لی تھی؟ کیا نیپال نے اس پہ کوئی پوزیشن نہیں لی؟ کیا بنگلہ دیش نے, جب حسینہ واجد تھیں جو ان کی بڑی سٹرانگ الائن تھی, انہوں نے پوزیشن نہیں لی؟ کیا دنیا نے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کیا؟ تو سب نے اس کے اوپر ایک پوزیشن لی تھی. انہوں نے کہا نہیں اس کا تو RSS سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں مان لیتے ہیں اسے RSS کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ RSS کی ایمبیشن نہیں ہے بھارت ہندو راشٹر کی, جو آپ نے نقشے کے اوپر اکھنڈ بھارت کی شکل میں دکھائی.
تو آپ نے اس کو اناگوریٹ کرنے کے لیے وہ دن کیوں چنا جو دامودر سرواکر کا جنم دن تھا؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بیوقوف ہیں سب لوگ، وہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ جو RSS کا فاؤنڈنگ فادر ہے اس کے برتھ ڈے کے اوپر اس مورل کو اناگوریٹ کر رہے ہیں، تو اس کا دنیا کو کوئی سمجھ نہیں لگے گی۔ اور پھر بہت اہم لیڈر جو BJP کے ہیں اس دن یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ لے جی جو ایک دیر پا خواب تھا ہمارا بہت دیر سے، اس کی آج شروعات ہو گئی ہے اکھنڈ بھارت میں۔ تو اس سے بھی دنیا کچھ نہیں سمجھے گی۔ تو یہ مختصر طور پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ RSS کی ایڈیالوجی کیا ہے اور یہ کر کیا رہی ہے آگے جا کے۔ یہ اس انڈین معاشرے کو بہت بری طرح تقسیم کر رہی ہے۔ بنیادی طور پہ اسٹیٹس مین کا جو گورنمنٹ ہوتی ہے سارے شہریوں کو برابر کے حقوق دے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ بھارت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ سیز فائر بائیلیٹرل ہے، دو طرفہ ہے، اس میں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہی بیچ میں آ گئے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کی ایک تو مجھے ذرا بتائیے گا حیثیت کیا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے کیا بھارت جس کی ڈپلومیسی مشہور تھی، لیٹ می اوپنلی ایڈمٹ دس فیکٹ، جس کی فارن پالیسی بڑی زبردست اور اسٹرانگ تھی ان اے وے کہ وہ اپنے پروپیگنڈا کے تھرو دنیا کو کنفیوز رکھتے تھے پاکستان انڈو پاک کانٹیکس کے اندر، اس ریجن کے اندر، آج یہ کس لیول پر آ گئے کہ امریکہ جیسا ایک سپر پاور، ایک اسٹرانگ کنٹری اس کے اندر اوپن سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، گارنٹی بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اوپنلی پریزیڈنٹ ان کے بڑا انٹرسٹ لے کے مڈل ایسٹ میں بھی آ کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ میں نے یہ سیز فائر کرایا ہے۔ بھارت کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ کا آنا، ہاؤ ڈو یو پرسیو اٹ، یور ٹیک آن؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پورے انڈیا میں سوشل میڈیا پہ بہت ہے، ٹی وی چینلز پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے، لکھا بھی بہت جا رہا ہے۔ پچھلے 4-5 دن میں دیکھ لیں لوگوں نے بہت زیادہ یہ ایک آواز اٹھائی ہے کہ مودی صاحب نے ٹرمپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اچھا، اس سے ان کو بہت سیاسی نقصان ہو رہا ہے، اور اس سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے اب وہ اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جس طرح ایک انفرادی زندگی میں ایک شخص کی جب کوئی جھوٹ بول لیتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس جھوٹ پہ اٹکا رہے تو پھر اس کو مزید بھی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر وہ دوسرا جھوٹ بولے گا، پھر اس کو کور کرنے کے لیے چوتھا۔ تو اسی طرح قوموں کی اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے، کوئی نیشن اسٹیٹ اگر ایک غلط پوزیشن جھوٹ پہ بیس کر کے لے لے تو دو ہی آپشنز ہیں اس کے پاس، یا تو وہ اپنے آپ کو ریٹریو کر لے، ایڈمٹ کر لے، وہ جو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ انڈیا کرے گا، تو وہ مزید جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ لیکن اسٹیٹمنٹ کے بارے میں مختصر سے ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب US والوں نے بات چیت کرنی شروع کی، ان کے وائس پریزیڈنٹ نے، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے، ان کے پریزیڈنٹ نے، تو وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں ڈیلی آتا رہا کہ آج بات ہوئی انڈیا سے فلاں شخص سے اور یہ بات ہوئی، اور آج بات ہوئی پاکستان سے فلاں شخص سے اور یہ بات ہوئی، تھرو آؤٹ۔ اچھا، اور انڈیا پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ ہمارے لوگ، ہمارے جو منسٹری آف انفارمیشن والے ہیں اور ہمارے گورنمنٹ والے، وہ بھی بتاتے رہے کہ جی ہاں آج اس سے بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، آج اس سے بات ہوئی ہے، یہ بات۔ اسی طرح انڈیا میں بھی فارمل سٹیٹمنٹس آتی رہی کہ جی آج وائس پریزیڈنٹ سے یہ بات ہوئی ہے، آج فلاں سے یہ بات ہوئی ہے، آج فلاں سے یہ بات ہوئی ہے، آج فلاں سے بات ہوئی ہے۔ اچھا، جب یہ جھگڑا شروع ہوا تھا ملٹری کانفلکٹ، تب بھی کہتے رہے کہ فلاں سے بات ہوئی ہے، فلاں سے بات ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ US کے جو اتنے بھی لیڈرز ہیں وہ اس وقت دنیا میں بہت بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں۔ پوری یورپ میں، دنیا میں دیکھیں وہ کس طرح، کس تیزی سے، کن سمتوں میں وہ پروگریس کر رہے ہیں جہاں بھی کانفلکٹ چل رہے ہیں۔ اب جب وہ انٹروین نہیں کر رہے تھے، جب وہ میڈیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے انڈیا پاکستان کے درمیان، تو اتنی مصروفیات میں وہ ہر 6 گھنٹے بعد ادھر بات کیوں کر رہے تھے؟ اور دونوں سائڈ اگر اکنالج کر رہی تھی کہ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو میں ایسے لائٹر موڈ میں کہوں گا کہ کیا وہ بار بار آج 6-8 گھنٹے بعد جو بات کر رہے تھے، اور 4 شخصیات بات کر رہی تھی دونوں طرف، تو وہ کیا یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی دونوں طرف گندم کٹ گئی ہے، اس کا ذرا نیا ریٹ بتا دیں ہمیں، کس بھاؤ پہ بیچیں گے آپ؟ بھئی وہ اسی جھگڑے کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، اور کیسے ہوا، اور جنہوں نے کیا انہوں نے پوری انٹرنیشنل سٹیج پہ آ کے اوپنلی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم نے کیا ہے اور اس طرح کا ہے، اور ہم چاہتے ہیں ہم دونوں طرف کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس میں شک کیا رہے گا؟ سر سوری فار انٹرپشن، بٹ آن اے لائٹر نوٹ، گندم تو ان کی کٹ گئی ہے نا، وہ گندم جو انہوں نے فصل اگا رہے تھے وہ فصل تو کٹی ہے اس جنگ کے بعد، گندم تو کٹی ہے ان کی،
وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ ہماری کتنی گندم مزید کاٹیں گے تاکہ اس مسئلے کو ہم روکیں. سو یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پریشر اتنا پڑ چکا ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا یشونت سنہا بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, خود بی جے پی اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی والے لوگ, فارمر بی جے پی کے جو پالیٹیشنز ہیں, جو منسٹرز ہیں, وہ مودی کو کہتے ہیں کہ آپ کا یور ٹائم از اوور, آپ جائیں پیچھے, اب آپ کی ایج بھی ہو گئی, کیونکہ ہم کو شاید غالباً آر ایس ایس میں اور بی جے پی میں کنڈیشن ہے کہ آپ 75 کی ایج سے زیادہ فردر کنٹینیو نہیں کر سکتے پارٹی اور اس کو. سو دا پوائنٹ از کہ کیا ان کی ڈپلومیسی بھی فیل ہو گئی ہے؟ جس طرح ہم نے الحمدللہ ملٹری کے فرنٹ پہ ان کو ڈیمیج کیا ہے, ڈپلومیٹیکلی بھی ان کو ڈیمیج ہوا ہے, کیونکہ امریکہ کا بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کو سپورٹ کرنا ان کے لیے ڈیمیجنگ ہوا ہے, اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے. اور پھر پاکستان نے بھارت کے خلاف جو ملٹی ڈومین آپریشن کیا ہے اس نے بڑا ڈیمیج کر دیا. بھارت ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, تو اب ان سے فورن پالیسی بھی نہیں بن رہی کہ کیسے بنائیں. بات یہ ہے, دیکھیں 10 تاریخ کی صبح کو میں نے ایک چینل پہ یہ بات کی تھی ایسے مفروضے کے طور پہ, کہ مجھے شاید ایسے لگتا ہے کہ ان 4 شخصیات جو سب سے پرومیننٹ انڈیا میں, ان کی ایک پولیٹیکل ڈیتھ کا ٹائم آگے ہو چکا ہے. کلاک ہیز اسٹارٹڈ ٹکنگ اینڈ اٹس اونلی میٹر آف ٹائم. یہ دیکھنا شاید یہ بالکل غلط ثابت ہو جائے میری بات کو, کوئی اس میں وہ ایسی کوئی مصمم بات نہیں ہے. انسان کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں یا بنیادی اس کی جو خوبیاں ہیں, وہ اب لیڈرشپ کی کسی پوزیشن میں بھی ہوں تو بڑے ٹرائنگ سچویشن جب ہوں, جب ٹف معاملات چل رہے ہوں, حالات بہت کشیدہ ہوں, پریشر سچویشن ہو, تو اس میں ہر انسان غلطیاں کرتا ہے, اسٹیٹس مین بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس کو آپ بخلاہٹ کہہ لیں, اس کو آپ کنفیوژن کہہ لیں. اب جب مودی صاحب نے اس دن تقریر کی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ نے پاکستان نے بھارت پہ ہی حملہ کر دیا. یہ سب نے سنا, بڑا پاپولر ہوا, اس کا بڑی تقریریں ہوئی, باتیں ہوئی. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں 3 راتیں مسلسل, تو پاکستان کیا اس کے جواب میں نارتھ پول پہ کوئی اٹیک کرے گا؟ تو آپ پہ کرے گا. ظاہر ہے. جے شنکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پاکستان کو بتا دیا تھا, ہم کرنے لگے. جی ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. ٹھیک ہے. ابھی ایک دنیا میں جتنے بھی ڈیفینس اینالسٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا ملٹری ایڈونچر کرنا ہو تو دشمن تو دور کی بات, اپنے بھی ایک بہت کلوز گروپ ہوتا ہے جس کو آپ جس سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یا پبلک نہیں کرتے اس کو. مطلب کون یہ یقین کرے گا کہ آپ ایک دشمن کے ساتھ کچھ کرنے لگے ہیں اور آپ پہلے پبلک کر دیں اس کو. ٹرو. تو یہ ابھی وہ جو پریشر سچویشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایسی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور آگے بھی آتی رہیں. رائٹ. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم سوالات سامنے رکھیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. چائنا کو اب انڈیا اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی انٹرٹین بھی کر رہا ہے, میں کہوں گا ان ادر وے کہ انٹرٹین بھی کر رہا ہے اور کنفیوز بھی کر رہا ہے کہ جی یہ چائنا کر گیا. اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی ان کا جو نیریٹو ہے کہ چین نے پاکستان کا ساتھ دیا, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ظاہر ٹیکنالوجی بے شک چین کی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے پیچھے مین بیہائنڈ دا گن تو ہم ہیں, ہمارے لوگ ہیں. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ امبیرسمنٹ جو ہوئی ہے اس کو اپنے سے, ظاہر پاکستان سے 10 ٹائمز بڑی فورس تھی وہ, یہ ڈیفنس بجٹ ان کا جس 10 ٹائمز بڑا ہے پاکستان سے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ اچھا, ایک تو یہ بچوں والی بات ہے نا کہ 6 تاریخ کی رات کو جب شروع کیا تو چائنا نے بہت ساری چیزیں ادھر بھیج دیں اور پاکستان نے 12 گھنٹے میں اپنے لوگوں کو اس پہ ٹرینڈ کر کے اور اس کو بہت افیکٹولی استعمال بھی کر لیا. یہ تو بچوں والی بات ہے. اگر کوئی نئی کیپیبلٹی کسی بھی فوج کے پاس آتی ہے تو اس کو اسی رات تو وہ استعمال نہیں کر سکتی, اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے. یہ تو ایک عام فہم سی بات ہے. دوسری, پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ, اس کی جو اس کی اسٹرینتھ ہے, جو کہ پولیٹیکل لیول پہ, اکنامک لیول پہ, جو ملٹریز کے لیول پہ جو کولیبوریٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کرتے آ رہے ہیں دہائیوں سے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات. تو ماضی میں اگر کوئی ڈیفنس کی ٹیکنالوجیز کے اوپر, کوئی اکوپمنٹ کے اوپر, کوئی ہارڈ ویئر کے اوپر دونوں ملک آپس میں کولیبوریٹ کر رہے ہیں, تو کون سا انٹرنیشنل لا کی پروویژن ہے جس کو وائلیٹ کیا گیا ہے؟ مطلب آپ پوری دنیا سے اسلحہ بھی لیں, ویسٹ سے بھی لیں, رشیا سے بھی لیں, ہر دنیا کے ملک سے لیں, اسرائیل سے بھی لیں, اور پاکستان اگر چائنا کے ساتھ کولیبوریٹ کرتا ہے, ابھی JF-17 جس کے اوپر سب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا والے کہ یہ اگر چائنا کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو پھر کوئی اور بات ہو جاتی. تو یہ تو جوائنٹ وینچر ہے. کس کو نہیں پتا دنیا میں جوائنٹ وینچر ہے؟ کس ایئر شو میں دنیا میں پاکستان ایئر فورس نے اور چائنا نے کٹھے
JF-17 کو فیلڈ نہیں کیا. تو جب تک آپ رافیل لے رہے تھے تب تک تو آپ JF-17 کو کہیں گنتے نہیں تھے, وہ ایک آپ کے پاس پورس کا ہاتھی تھا خیالوں میں. تو اب جب اس نے مار کھا لیا تو اب آپ وہ چائنا کی طرف فنگرز پوائنٹنگ شروع کر دی. تو یہ اس کے مقاصد ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل کو اگر ہمیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنانا ریجن میں تو ہماری صلاحیتیں آپ کو اور بڑھانی پڑیں گی. تو یہ دنیا سے اور ایگزامپشنز لینے کے لیے یہ پوزیشن وہ لے رہے ہیں, سینسٹائز کر رہے ہیں. جی سینسٹائز کر رہے ہیں اپنے الائز کو. جی دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, اور دوسرے اپنے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اکیلا پاکستان ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ تو بہت بڑا ملک اس کے ساتھ اور تھا, تو اس وجہ سے یہ ہوا جو بھی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر اب ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ان کے اندر بھی اب اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں. جی ہاں, ان کی لوک سبھا کی سطح سے لے کر گلیوں تک کہ لوگوں کو پتہ ہوا کیا ہے. سر ٹورڈز دی ویری اینڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت نے پہلے پاکستان کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کا ایک پروپیگنڈا کیا, پھر ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس کی تردید کی. اب ان کی فورسز کی جانب سے شاہین میزائل اٹیک کا الزام لگایا گیا ہے, لیکن سیکرٹری خارجہ نے اس کی بھی ظاہر تردید کر دی ہے کہ پاکستان نے کسی ایٹمی حملے کی دھمکی نہ دی ہے. یہ جو گمکس ہیں اس سے بھارت کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, کیونکہ کبھی گولڈن ٹیمپل پہ اٹیک کی بات, کبھی اس طرح کی باتیں. اچھا یہ بھی وہ بکھلاہٹ کی وجہ ہے. دیکھیں وہ جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر لیا, یہ تو ساری دنیا بھی اب کہہ رہی ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب تک جو شو کیس کیا ہوا تھا دنیا میں, انٹرنیشنلائز کیا ہوا تھا شائننگ انڈیا, تو اب انہوں نے ایک اور چیز انٹرنیشنلائز کر دی ہے جس کو کہہ سکتے ہیں آپ ناٹ سو شائننگ انڈیا. تو یہ بھی انہوں نے کر دیا انٹرنیشنلائز. ابھی دیکھیں جب چلیں اس وقت تو ہمارے پاس کوئی سیٹلائٹ چائنا کا اوپر نہیں کھڑا تھا نا, جب براموس ان کا غلطی سے فائر ہو کے چنیوٹ کی طرف آیا تھا, تو اس سے پہلے کہ انہوں نے 12 گھنٹے کوئی ایڈمٹ نہیں کیا تھا نا, تو ہمارے لوگوں نے بتا نہیں دیا تھا کہ یہ کس جگہ سے فائر ہوا ہے, کیا ٹریجیکٹری تھی, کہاں سے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آیا اور کس جگہ لینڈ کیا, بتا دیا تھا نا سب کو. جی جی اس وقت تو کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ چائنا نے ایک سیٹلائٹ کھڑا کیا ہوا اوپر پاکستان کو ٹریک کرنے کے لیے کہ انڈیا غلطی کرنے لگا, ایک براموس ان سے غلطی سے فائر ہونا ہے تو اس کی ٹریک کر کے بتا دو. اب یہی وہی بار بار وہ غلطی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر شاہین فائر ہوا ہے تو آپ کو ذہن میں یہ پتا ہونا چاہیے ان کے ملٹری پلانرز کو کہ پاکستان کے علاوہ بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو بتا سکیں گے کہ کون سی چیز کہاں سے فائر ہوئی ہے اور کہاں گئی ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول کے آپ نکل نہیں سکتے اس سے. انڈیا کو تو بعد میں بات ہونی تھی, اگر یہ والا میزائل فائر ہوا تھا تو پہلے دنیا کے مختلف کیپٹل سے یہ بات شروع ہو جانی تھی, کیونکہ ان کے پاس ریئل ٹائم میں ایک ایویڈنس ہوتی ہے کہ کون کہاں پہ کون سے میزائل کا ٹیسٹ کر رہا ہے, وہ کیا اس کی ٹریجیکٹری ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا پے لوڈ ہے, اس کی کیا صلاحیتیں ہیں, تو وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے. آپ اس طرح تو دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ. سر لاسٹ کوسچن, سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے یہاں انسرجنسیز ہیں بلوچستان کے اندر اور کے پی میں جو ٹیررزم ہے, خود کراچی میں, بیکاز آپ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں اور آپ نے کافی عرصے سے ان چیزوں کو بہت کلوزلی دیکھا ہے اور ڈیل کیا ہے انفیکٹ, سو اس پر اب کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک پرابلم تھی جو میں خود بھی فیل کرتا تھا, ہم تو خیر میڈیا میں بیٹھے یہ بات بہت دفعہ بہت لاؤڈلی کرتے تھے, لیکن اس وقت لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اس بات کو کہ یہ جو انڈین انٹرونشن انوالومنٹ اور فنڈنگ ہے فرام کراچی ٹو پشاور, یہ ہر طرف ہمیں نظر آتی تھی. ہماری جو ویکنیسز تھیں یا جہاں پر ہمارے ہاں کوئی فالٹ لائنز تھیں اس کے اندر, اس پہ اب کتنا فرق پڑے گا نیریٹو بلڈنگ کرنے میں بھی اور ان ایلیمنٹس کو کرب کرنے میں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں فنڈڈ بائی را؟ دیکھیں جو نور ولی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سب کی نظروں سے گزری ہے, تو اس میں ان بٹوین دی لائن بڑا کلیئرلی اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ نان مسلم اسٹیٹ سے فنڈنگ لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ان بٹوین دی لائن انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا. تو جس جگہ پہ بھی وہ موجود ہیں اور ان کے جو خارج ہیں وہ موجود ہیں, اس کے ارد گرد کون سی نان مسلم اسٹیٹ ہے جس سے وہ فنڈنگ لے رہے ہیں؟ یہ تو واضح ہو گیا کہ انڈیا سے لے رہے ہیں. اچھا میں پہلے ایک چینل پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ ضرور کوشش کریں گے تیزی لانے کی ان کے آپریشنز کے اندر, BLA کے BOTTP کے. اور میں تو ایک سابق فوجی کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپیل کروں گا اپنے سارے لیڈرز کو کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز میں, خاص طور پہ بلوچستان اور KP کے بارڈر کی کانسٹیچوئنسیز ہیں,
वहाँ सबको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ऊपर MNA MPA सेनेटर्स तक सबको अपने लोगों को एक हफ्ते 10 दिन के लिए एंगेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको जो हकीकी थ्रेट है उस पर बताना चाहिए और उनको कहें कि ये एक सुनहरी मौका है, खड़े होते हैं अपनी आर्म फोर्स के साथ जैसे आप 3 दिन खड़े हुए थे, इस मुद्दे को हल करने के लिए भी, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। और मैं ये आम तौर पे कोई इसको इतनी वेटेज नहीं शायद दे, लेकिन मैं एक छोटा सा फार्मूला सजेस्ट करना चाहूंगा, नॉट सिर्फ उन बॉर्डर रीजन्स के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान को इंडिया ने अंदर खाने डिस्टर्ब रखने के लिए पीछे हटना नहीं है इतनी जल्दी। तो हमें क्या चाहिए? जो अफवाज कर रही हैं, जो पुलिस कर रही है, सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी। हम सबको एक जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए, अपने घर जहां भी आप रहते हैं उसके दाएं और उसके बाएं एक एक घर की जिम्मेदारी ले लें और नजर रखें कौन आ रहा है, कहां आ रहा है। जो गैर मुकामी लोग हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पूरी कौम को इस चैलेंज को कंप्लीटली खत्म करने खुद से बहुत विजिलेंट रह के इस सूरत हाल से निपटना होगा। जन साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे भी पाकिस्तान का मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, डिफेंड किया पाकिस्तान को, और अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वजाहत से बताया है कि RSS की आइडियोलॉजी क्या डैमेज कर रही है इस रीजन को, खुद इंडिया को पाकिस्तान के रिलेशनशिप क्यों नहीं बन पाते, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। दूसरा, इंटरनेशनल फ्रंट पे जो चीज़ें हो रही हैं और डिफेंस के एस्पेक्ट से पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी या प्लानिंग क्या है और पाकिस्तान किस तरीके से जो है इस सारे मसले को टैकल करेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। दुनिया तेजी से बदल रही है। सिफारतकारी जो कभी बंद कमरों, सिफारत खानों और सरकारी मुलाकातों तक महदूद थी, अब डिजिटल बोर्ड रूम्स, ब्लॉकचेन और कोडिंग प्लेटफॉर्म्स तक फैल चुकी है। और इस तब्दीली में अहम किरदार अदा करने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान हैं जो अक्सर आपको ब्लॉकचेन इवेंट्स में नजर आते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ एक टैक एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि डिजिटल सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान का चेहरा बन चुके हैं। ये नौजवान पाकिस्तान को क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब हैं, जो इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम ज़रा बात करेंगे कि इस तमाम सूरत हाल से पाकिस्तान ने कैसे फ़ायदा उठाया है। बिलाल बिन साकिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा मैटर है क्या, क्योंकि पहले हम देखते थे कि एक हार्ड और सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती थी, ये टैक डिप्लोमेसी क्या है? टेक्नोलॉजी के जरिए हम किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? देखिए जी, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा वेपन है। वो है हमारी फ्रीलांसर मार्केट, वो है यहाँ के सॉफ्टवेयर हाउसेस, वो है यहाँ का IT स्किल सेट जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटेग्रल पार्ट बन जाता है बाकी दुनिया के जो कंपनीज हैं या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम अपनी यूथ को, जो कि मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री की पॉपुलेशन है, अगर हम उसको अपस्किल करते हैं और अपने टेक को यूज करते हैं, क्योंकि देखिए आदिल भाई, इधर अगर हम फैक्ट्रीज की तरफ जाते हैं, बाकी किसी भी और इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव है। ये टेक, ये यूथ, पाकिस्तान की जो टेक सेवी यूथ है, अगर हम इसको अपस्किल करें ब्लॉकचेन, AI, क्रिप्टो पे, तो ये हमारा एक बड़ा जबरदस्त एक वेपन है फॉर गुड। ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी अप्रोच है, डिजिटल पार्टनरशिप्स के जरिए हम वहां पहुंच रहे हैं जहां पर पहले फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के जरिए पहुंचते थे। तो ये माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव किया। ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का किरदार है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में, और जिन सेक्टर्स का आप हवाला दे रहे हैं, ब्लॉकचेन, AI और बहुत सारे जो और सेगमेंट्स हैं, एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इस किस्म के विजिट्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और दुनिया के लिए जाहिर है कि हैरान कुन भी है। पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड करने की इंडिया कोशिश करता था, लेकिन पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आगे जा रहा है। ये इनका इत्तलात ये है कि कुछ इन्फो ऐसी है कि इनका बड़ा रोल भी है इस सीज फायर में। इज दैट द केस? देखिए जी, अगर पाकिस्तान अपनी इम्पोर्टेंस बता सकता है कि जो के बता रहा है कि स्पेशली जब हम क्रिप्टो को देखें तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिप्टो की।
تو بہت بڑی بڑی کمپنیز کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں, اور یہ کوئی آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کوئی ریگولیشن کی وجہ سے نہیں ہے. ابھی تک ریگولیشن کے بغیر اس یوتھ نے اپنے یہاں لوہا خود منوایا ہے, وہ خود ایجوکیٹ ہوئی ہے, اس نے خود جا کے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ جب آپ کی پاکستان کو ایک ایسی جگہ جا کے رکھ دی ہے جہاں پہ یہ گلوبل پاورز آ کے پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہی ہیں, اپنے پروڈکٹس یہاں پہ انٹیگریٹ کرنا چاہ رہی ہیں. اور جب آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کہتا ہے کہ وہ کرپٹو کیپٹل آف دا ورلڈ بننا چاہتی ہے, انہوں نے بٹ کوائن کو اپنے اسٹریٹجک ریزرو میں ڈالا, تو ہم کیوں پیچھے رہیں جی. یہ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ ہم ایک کوانٹم لیپ لے کے اپنے آپ کو ایمرجنگ اکانومیز کی, ایمرجنگ مارکیٹس کی نمبر 1 فہرست میں جا کے رکھ سکتے ہیں بیکاز آف آر یوتھ, کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا مسئلہ ہے اپنے یوتھ کا جو کہ ہم باقی ملکوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہ یہ ٹیکنالوجی جب امبریس کرنا چاہیں گے تو وہ ہمارے ملک کے فاؤنڈرز, ہمارے ملک کی ٹیمیں وہ بلڈ کر کے یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. سو بلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان ایز اے اسٹیٹ اب اس پوزیشن میں ہے تھرو دس مینس, تھرو دس پروسیس, کہ پاکستان اپنی نیریٹو بلڈنگ خود کرے بجائے اس کے کہ ہم یوزولی جو نیریٹو ہمارے خلاف بنتا ہے ہم اس کا ریاکشن دے رہے ہوتے ہیں. سو پرو ایکٹیو جس طرح ڈپلومیسی کی جاتی ہے, تو کیا اس پروسیس کے ذریعے ہم اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ جی بالکل, وہ شعر ہے نا, خود کو کر بلند اتنا. تو اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب ہم اپنے انفیئر ایڈوانٹیجز کو پلے کریں گے, کہ جب ہمارے پاس اتنی زیادہ ویلیو پروپوزیشن ہوگی, اتنا زیادہ انفیئر ایڈوانٹیج ہوگا, دوسرے ملکوں کو جب وہ دیکھیں گے کہ بالکل یہ آگے اب اے آئی کی وار ہے, آگے اب ٹیک کی وار ہے, اور اگر پاکستان وہ گراؤنڈ بن گیا جہاں سے بڑے زبردست پروڈکٹس بن کے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, تو کیوں نہیں ہم ان کی ضرورت بن جائیں گے دوسرے ملکوں کی. میں بھی یو ایس میں تھا, جان میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ہنڈریڈز آف بلینز ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں اے آئی کے اوپر امریکہ کے اندر. سو ہمارا کیا پوٹینشیل ہے, کوئکلی اگر اس پہ آپ کامنٹ کر سکیں. دیکھیں جی, پاکستان کو اے آئی پہ بڑا سیریسلی فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ اے آئی ایک الیکٹریسٹی ہے, رائٹ, اور پاکستان ابھی از ان دا ڈارک. آپ اگر انڈیا کو دیکھیں, انڈیا کی اے آئی بلاک چین اسٹریٹجی 2017 میں نکلی تھی, آج سے 7 سال پہلے. ان کا نیشنل بلاک چین کریکولم آج سے 5 سال پہلے نکلا تھا. ٹھیک ہے, انڈیا سیکنڈ لارجسٹ پول ہو گیا اے آئی میں, وہاں پہ پاکستان ابھی ہم پیچھے ہیں. تو مطلب میری تو یہی ریکویسٹ ہے ہماری لیڈرشپ کو بھی کہ ہمیں اے آئی کو فور فرنٹ پر سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب سعودی عربیہ گئے ہیں, ان کی زیادہ تر ڈیلز ٹیک کے ساتھ تھی, وہ اپنے ساتھ اپنی اے ٹیم لے کے گئے ہیں, وہ ٹیک کی ٹیم تھی. وہ ساری جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا میجورٹی چنک اے آئی کے ارد گرد. تھینک یو سو مچ. بلال بن ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ گفتگو سن رہے تھے. آپ نے گفتگو سنی, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.